रहमत व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह के फ़ज़ल से बिल्कुल ठीक हूँ। आज जो हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं वो है 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे का आखिर पस मंज़र क्या है? ये क्यों मनाया जाता है? क्या इस्लाम में ये जायज़ है? वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। कहा जाता है कि एक पादरी जिसका नाम वैलेंटाइन डे था, 3री सदी ईस्वी में रोमी बादशाह क्लॉडियस सानी के ज़ेरे हुकूमत रहता था। किसी नाफरमानी की बना पर बादशाह ने पादरी को जेल में डाल दिया। पादरी और जेलर की लड़की के माबेन इश्क हो गया, हत्ता कि लड़की ने उस इश्क में अपना मज़हब छोड़कर पादरी का मज़हब नसरानियत कबूल कर लिया। अब लड़की रोज़ाना एक सुर्ख गुलाब लेकर पादरी से मिलने आती थी। बादशाह को जब इन बातों का इल्म हुआ तो उसने पादरी को फांसी देने का हुक्म सादर कर दिया। जब पादरी को इस बात का इल्म हुआ कि बादशाह ने उसकी फांसी का हुक्म दे दिया है तो उसने अपने आखिरी लम्हात अपनी माशूका के साथ गुजारने का इरादा किया और उसके लिए एक कार्ड उसने अपनी माशूका के नाम भेजा जिस पर यह तहरीर था, मुखलिस वैलेंटाइन की तरफ से बिलाखिर 14 फरवरी को इस पादरी को फांसी दे दी गई। उसके बाद से हर 14 फरवरी को ये मोहब्बत का दिन इस पादरी के नाम वैलेंटाइन डे के तौर पर मनाया जाता है। जबकि इस त्यौहार को मनाने का अंदाज़ ये होता है कि नौजवान लड़कों और लड़कियों के बेपर्दगी और बेहयाई के साथ मेल मिलाप, तोहफ़े तोहफ़ के लेन देन से लेकर फहाशियों और यानी कि हर किस्म का मुज़ाहरा खुलेआम या चोरी छुपे जिसका जितना बस चलता है आम देखा सुना जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में फैमिली प्लानिंग की अद्वियात आम दिनों के मुकाबले वैलेंटाइन डे में कई गुना ज़्यादा बिकती हैं और ख़रीदने वालों में अक्सरियत नौजवान लड़के और लड़कियों की होती है। गिफ्ट शॉप्स और फूलों की दुकान पर रश में इजाफ़ा हो जाता है और इन अशिया को ख़रीदने वाले भी नौजवान लड़के लड़कियां होती हैं। मशरक़ी इक़्तिदार के हामिल ममालिक में खुली छूट ना होने की वजह से नौजवान जोड़ों को महफूज मुकाम की तलाश होती है। इसी मकसद के लिए इस दिन होटल्स की बुकिंग आम दिनों के मुकाबले में बढ़ जाती है और बुकिंग करवाने वाले रंग रंगलियाँ मनाने वाले नौजवान लड़के लड़कियाँ होती हैं। शराब का बेतहाशा कारोबार होता है। साहिल समंदर पर बेपर्दगी और बेहयाई का एक नया समंदर दिखाई देता है। मगरबी ममालिक में जहाँ गैर मुस्लिम मादर पादर आज़ादी के साथ रहते हैं और फहाशी और यानी और जिनसी बेराह रवी को वहाँ हर तरह की कानूनी छूट हासिल है। इस दिन की धमा चौकड़ी से बाज़ औक़ात वो भी परेशान हो जाते हैं और उसके ख़िलाफ़ बाज़ औक़ात कहीं कहीं से दबी दबी सदाएँ एहतजाज बुलंद होती रहती हैं। जैसा कि इंग्लैंड में इसकी मुखालफत में एहतजाज किया गया और एहतजाज की बुनियादी वजह ये बताई गई कि इस दिन की बदौलत इंग्लैंड के एक प्राइमरी स्कूल में 10 साल की 39 बच्चियां हामला हुईं। गौर कीजिए, ये तो प्राइमरी स्कूल की 10 साला बच्चियों के साथ सफाकत की खबर है। वहाँ के नौजवानों लड़के लड़कियों के नाजायज़ ताल्लुकात और उनके नतीजे में हमल ठहरने और इसकात हमल के वाक़यात की तादाद फिर कितनी होगी इसका अंदाज़ा बाखूबी लगाया जा सकता है। इंतहाई दुख और अफसोस की बात यह है कि इस दिन को काफ़रों की तरह बेहयाई के साथ मनाने वाले बहुत से मुसलमान भी अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अता किए हुए पाकीज़ा अहकामात को पसे पुश्त डालते हुए खुल्लम खुला गुनाहों का इर्तिकाब
کر کے نہ صرف کہ اپنے نامہ اعمال کی سیاہی میں اضافہ کرتے ہیں، بلکہ مسلم معاشرے کی پاکیزگی کو بھی ان بےہودگیوں سے ناپاک و آلودہ کرتے ہیں۔ بدنگاہی، بے پردگی، فحاشی، عریانی، اجنبی لڑکے لڑکیوں کا میل ملاپ، ہنسی مذاق، اس ناجائز تعلق کو مضبوط رکھنے کے لیے تحائف کا تبادلہ اور آگے زنا اور دوائی زنا تک کی نوبتیں، یہ سب وہ باتیں ہیں جو اس روز اسیاں روز زور و شور سے جاری رہتی ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کے ناجائز اور حرام ہونے میں کسی مسلمان کو ذرہ بھر بھی شبہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشادات سے ان امور کی حرمت و مذمت ثابت ہے، مگر چونکہ اس قسم کے سوال سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو دینی نقطہ نظر سے سمجھایا جائے اور اس دن کی خرافات کے ساتھ اس کو منانے کی شناعت و برائی سے انہیں آگاہ کر کے ان کے دلوں میں خوف خدا اور شرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کی جائے، تاکہ وہ ان ناپاکیوں سے تائب ہو کر اپنے افکار و کردار کی اصلاح میں مشغول ہو کر بروز قیامت سرخرو ہوں۔ لہٰذا ترغیب و ترہیب کے لیے چند باتیں دین سے محبت کرنے والے اپنے اسلامی بہن بھائیوں کی خدمت میں عرض کرتی ہوں۔ قرآن پاک میں ہے اللہ تعالیٰ شرم و حیا کا درس اور بے حیائی کی مذمت آیات قرآنیہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے، بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے۔ اور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں۔ سورۃ نور کی اس سے 31ویں آیت میں بھی ارشاد ہوا، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِینَتِهِنَّ، اور زمین پر پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ جانا جائے ان کا چھپا ہوا سنگار۔ سورۃ احزاب میں بھی ارشاد ہوا ہے، ترجمہ ہے، اے نبی کی بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر اللہ سے ڈرو تو بات میں ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا روگی کچھ لالچ کرے، ہاں اچھی بات کہو اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو، جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ملاحظہ کریں کہ اے نبی اپنی بیویوں اور صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں، یہ اس سے نزدیک تر ہے کہ ان کی پہچان ہو تو ستائی نہ جائیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس فرمان کو بھی توجہ فرما لیجئے، ہے کہ اور کسی مسلمان مرد نہ مسلمان عورت کو پہچانتا ہے کہ جب اللہ اور رسول کچھ حکم فرما دیں تو انہیں اپنے معاملے کا کچھ اختیار رہے، اور جو حکم نہ مانے اللہ اور اس کے رسول کا، وہ بے شک صحیح گمراہی بہکا۔ مذکورہ آیات قرآنیہ میں اللہ رب العزت نے مومنین مردوں اور عورتوں کو نگاہیں نیچے رکھنے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا، اور پردہ کی اہمیت کس قدر ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ عورتوں کو جاہلیت اولیٰ کی بے پردگی سے منع کیا گیا، یہاں تک کہ زیور کی آواز بھی غیر مرد نہ سنے، اس کا لحاظ رکھنے کا فرمایا گیا۔ اور آخری آیت جو ذکر کی گئی اس میں اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد کسی مسلمان مرد عورت کے لیے اختیار باقی نہیں رہ جاتا، اس کا واضح اعلان فرما دیا گیا، تو کیا مسلمانوں کو اپنے ان احکامات کے آگے سر تسلیم خم نہیں کرنا چاہیے؟ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے مسلمان مرد اور عورتیں ویلنٹائن ڈے میں
ان احکامات کی علانیہ کھلم کھلا کافروں کی تقلید میں خلاف و زیاں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عقل دے، سمجھ دے، احکام شریعت کی اتباع میں زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ شرم و حیا کا درس اور بے حیائی کی مذمت احادیث مبارکہ سے بھی ہے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ کے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ مجھے یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھنے والے پر اور اس پر جس کی طرف نظر کی گئی اللہ عز و جل لعنت فرماتا ہے، یعنی دیکھنے والا جب بلا عذر قصدن دیکھے اور دوسرا اپنے کو بلا عذر قصدن دکھائے۔ دوسری حدیث میں ہے ہاتھ زنا کرتے ہیں اور ان کا زنا حرام کو پکڑنا ہے، اور پاؤں زنا کرتے ہیں ان کا زنا حرام کی طرف چلنا ہے، اور منہ بھی زنا کرتا ہے اور اس کا زنا بوسہ دینا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو زخمیوں کی دو جماعتیں ایسی ہوں گی جنہیں میں نے اپنے اس عہد مبارک میں نہیں دیکھا، یعنی آئندہ پیدا ہونے والی ہیں۔ ان میں ایک وہ قوم جن کے ساتھ گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے جن سے لوگوں کو ماریں گے، اور دوسری قسم وہ عورتوں کی ہیں جو پہن کر ننگی ہوں گی، دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی اور مائل ہونے والی ہوں گی، ان کے سر بختی اونٹوں کی طرح جھکی ہوئی کوہانوں کی طرح ہوں گے، وہ جنت میں داخل نہ ہوں گی اور نہ اس کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو اتنی دور سے پائی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کی سوئی گھونپ دی جائے تو یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ ایسی عورت کو چھوئے جو اس کے لیے حلال نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے سے بچو۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہیں کرتا مگر ان کے درمیان شیطان داخل ہو جاتا ہے، اور مٹی یا سیاہ بدبودار کیچڑ میں لتھڑا ہوا خنزیر کسی شخص سے ٹکرا جائے تو یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ اس کے کندھے ایسی عورت سے ٹکرائیں جو اس کے لیے حلال نہیں۔ شہاب الدین امام احمد بن حجر مکی شافعی علیہ رحمۃ اللہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، بعضوں نے اپنے ہاتھ کو کسی عورت کے ہاتھ پر رکھا تو ان دونوں کے ہاتھ چمٹ گئے اور لوگ انہیں جدا کرنے میں ناکام ہو گئے، یہاں تک بعض علماء کرام نے ان کی رہنمائی فرمائی کہ وہ عہد کریں کہ ایسی نافرمانی کا ارتکاب کبھی نہیں کریں گے، اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر صدیق کے دل سے توبہ کریں۔ بس انہوں نے ایسا کیا تو اللہ عز و جل نے انہیں چھٹکارا عطا فرمایا۔ اور اسحاق اور نائلہ کا قصہ مشہور ہے کہ انہوں نے زنا کیا تو اللہ عز و جل نے ان دونوں کو چہرہ مسخ کر کے پتھر بنا دیا۔ تم یہ دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ کہ کوئی شخص نافرمانی کا مرتکب ہونے کے باوجود ابھی تک صحیح و سالم ہے اور اسے جلدی سزا نہیں ملتی۔ عقل مند کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اپنے نفس اور غرور کرے، اپنے نفس پر غرور کرنے والا اچھا نہیں، اگرچہ وہ سلامت رہے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ اللہ عز و جل تمہارے لیے سزا کو جلدی مقرر کر دے، جبکہ دوسروں کے لیے نہ کریں، کیونکہ اس سے روکنے والا کوئی نہیں کہ کبھی بہت شنیع اور کبھی چیز کے ساتھ جلدی سزا ہو جاتی ہے، جیسے دل کا مسخ ہونا، بارگاہ حق میں حاضری سے دوری، ہدایت کے بعد گمراہی، اور بارگاہ خداوندی کی طرف متوجہ ہونے کے بعد اعراض کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غلط کاموں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مائیں، بیٹیاں، بہنیں، بیویاں اور جتنے بھی بچے ہیں ان سب
کو اپنے ہی پناہ میں رکھے، اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، ہمیں قرآن اور سنت کا پیروکار بنائے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ہم سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں جو کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے، یا اللہ میری امت کو معاف کر دی، یا اللہ میری امت کو معاف کر دی، یا اللہ میری امت کو معاف کر دی، اور ہم انہی کی امت سے ہوتے ہوئے غلط کاموں میں پڑے ہوئے ہیں۔ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یا اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جو تیرے راستے پہ چلے، جن پر تو نے انعامات فرمایا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پہ تو نے عذاب ڈالا۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھنا، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔